एपिसोड 33। अगली सुबह मैं जल्दी उठ गया। पहले गुस्ल किया, फिर नाश्ता करके शेरवानी और पजामा जेबतन किया, खुशबुयात लगाई, आंखों में ढेर सारा सुरमा डाला, दाढ़ी को भी तेल से चमका लिया, फिर सर पर टोपी जमाई, तारीक शीशों की ऐनक लगाई, गले में बड़े साइज का रेशमी रुमाल डाला और जब कद्दे आदम आईने के सामने खड़ा होकर अपना जायजा लिया तो खुद अपनी तारीफ करने को जी चाहा। अब मैं मुकम्मल तौर पर एक बावकार पुरअसर शख्सियत रखने वाला मुसलमान आमिल नजर आ रहा था। मैंने ये बहरूप इसलिए भरा था कि शमशेर सिंह की बेटी सरोजनी के सर से आसेब उतारने का कसद किया था। यह अलग बात है कि अमलियात वगैरह से मेरा दूर दूर कभी वास्ता नहीं था। ताहम ये ज़रूर जानता था कि इस नौ के तमाम आमिल फ्रॉड होते हैं, और फ्रॉड इसलिए होते हैं कि जिस पर भूत प्रेत का साया होता है वो खुद फ्रॉड होता है। मैं ना भूत प्रेत पे यकीन रखता था और ना इस अमर से मुताल्लिक था कि वो किसी पर आ सकते हैं, किसी के सर पे सवार हो सकते हैं। मेरी नज़र से ऐसे बेशुमार वाक़यात गुजरे थे। उनमें बेशतर तादाद नौजवान लड़कियों की थी और जिस मकसद के तहत उन्होंने आसेब का नाटक रचाया था वो ये था कि वालिदैन लड़की की मर्जी के खिलाफ शादी करने पर मुसर थे। मकसद यही कार फरमा था कि वालिदैन से अपनी बात मनवाई जाए और लड़के वालों को मुतनफ़िर कर दिया जाए। मेरी नज़र में सरोजनी का केस भी 100% इसी नौयत का था। वो सरदार शमशेर सिंह से अपनी कोई बात मनवाना चाह रही थी और इनकार की सूरत में किसी चालाक सहेली के मशवरे पर उसने आसेब का ढोंग रचाया था। कुछ देर बाद मैं टैक्सी में धर्मपुर की तरफ जा रहा था। वहां तक पुख्ता सड़क जाती थी जो शमशेर सिंह ने अपने खर्च से बनवाई थी। आलीशान हवेली के आसार दूर से ही नजर आने लगे और मैं आधे घंटे से भी कम वक्त में वहां पहुंच गया। इमारत नई वजह की थी और जदीद तर्ज तामीर का नमूना नजर आती थी। गेट पर 2 बावर्दी और मुसल्ला से एक पहरेदार मौजूद थे। टैक्सी से उतरकर मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा तो उनमें से एक मेरी जानिब आया। क्या बात है? किससे मिलना है? सरदार शमशेर सिंह से मिलना चाहता हूँ। क्या काम है? मुझे मालूम है कि सरदार साहब की बेटी पर आसिफ का साया है। मैं इसी सिलसिले में आया हूँ। पहरेदार ने एक बार फिर मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और बगैर कुछ कहे वापस चला गया। कुछ देर के बाद एक गरंडेल सिख इमारत से बरामद हुआ। वो नफीस कपड़े के 3 पीस सूट में मलबूस था और मुहज्जिब, आला तालीम याफ्ता और बहुत बावकार लग रहा था। करीब आकर उसने भी तफसीली नज़रों से मेरा जायजा लिया, फिर कुछ हैरान सा होकर बोला, फरमाइए, आप किससे मिलना चाहते हैं? अपनी आमद का मकसद मैं पहरेदार को पहले ही बता चुका हूँ और अगर उसने आपसे कुछ नहीं कहा तो दोबारा अर्ज कर दूं कि मैं सरदार साहब से मिलने का ख्वाहिशमंद हूँ। मैं सरदार साहब का प्राइवेट सेक्रेटरी हरनाम सिंह हूँ। आपके बारे में ना मुझे पहरेदार ने कुछ बताया है और ना मेरे इल्म में आपका अपॉइंटमेंट है। अपॉइंटमेंट के बगैर क्या उनसे कोई नहीं मिल सकता? नहीं, आजकल वो बहुत मसरूफ़ हैं। तमाम मुलाकातें मनसूख कर दी गई हैं। बहरकैफ ये तो मालूम हो कि आप हैं कौन और कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं। वो मेरी शख्सियत से मरूब नज़र आता था। मैं अजमेर शरीफ से आया हूँ। मेरे मुर्शिद ने बशारत दी है कि सरदार साहब की बेटी पर आसिफ का साया है। मुझे हुक्म हुआ कि उसे दूर कर दूं और सरदार साहब की बेटी को इस मुसीबत से निजात दिलाऊं। आप ऐसा कर सकते हैं? आपको उसमें कोई शक है? मैं कुछ कह नहीं सकता। अलबत्ता ये ज़रूर कहूँगा कि अब तक बेशुमार मंत्री, पंडित और साधु अपना अपना इल्म आजमा चुके हैं, मगर सरोजनी देवी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने कहा, मेरे और उन लोगों के इल्म में बड़ा फ़र्क है। आप सरदार साहब से मेरी मुलाकात करा दें। अगर मुझे मौका दिया गया तो अल्लाह के हुक्म से उनकी बेटी ठीक हो जाएगी। हरनाम सिंह कुछ देर तजब्जुब के आलम में खड़ा रहा, फिर बोला, मेरे साथ आइए। मैं उसके पीछे चल पड़ा। इमारत में दाखिल होकर वो मुझे एक आरास्ता कमरे में ले गया जहाँ उस वक्त कोई और मौजूद नहीं था। वो कमरा यकीनन इंतज़ारगाह के तौर पर इस्तेमाल होता होगा। वो मुझे बिठाकर बाहर चला गया, फिर तकरीबन 15 मिनट बाद वापस आया। सरदार साहब ने आपसे मुलाकात करना मंजूर कर लिया है, मगर कुछ देर इंतज़ार करना होगा। कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार कर लूँगा। इंतज़ार वाकई बहुत तवील साबित हुआ। तकरीबन 2 घंटे गुजर गए मगर सरदार साहब का ताहाल कोई अता पता नहीं था। हरनाम सिंह भी ये इत्तला देकर गायब हो गया था। अलबत्ता इस दौरान मेरी खातिर मदारात खूब की गई। एक मुलाजिम चाय लेकर आए जिसके साथ फल और बिस्किट वगैरह भी थे। उसके बाद आला किस्म के गैर मुल्की सिगरेट पेश किए गए। चाय ख़त्म करने के तकरीबन 1 घंटे बाद मुलाजिम ट्रे में सजा कर लस्सी का गिलास लाया। मैंने लस्सी पीने से इनकार कर दिया तो दोबारा चाय लाई गई और अभी मैंने चाय ख़त्म की ही थी कि प्राइवेट सेक्रेटरी हरनाम सिंह आ गया। सरदार साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। उसके इत्तला देने का अंदाज ऐसा था कि मैं मुअद्दिब हो जाऊं। मैं एहतरामन उठ खड़ा हुआ। उस वक्त पर्दा हिला और सरदार शमशेर सिंह अंदर दाखिल हुए। वो अधेड़ उम्र के एक लहीम शहीम आदमी थे। आंखों से जहानत हवेदा थी मगर चेहरे पर परेशानी के आसार भी थे और कुछ बीमार नजर आते थे। उन्होंने एक नज़र मेरी जानिब देखा और फिर मुझे बैठने का इशारा करके खुद भी सोफे में धंस गए।
میں نے پہلی نظر میں ہی بھانپ لیا کہ سردار صاحب اول درجے کے توہم پرست اور قدامت پسند ہیں۔ آپ اجمیر سے آئے ہیں؟ جی ہاں۔ میرے سیکرٹری نے بتایا ہے کہ آپ سروجنی کا آصف دور کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، میں اسی غرض سے حاضر ہوا ہوں۔ وہ غیر یقینی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگے۔ اس سے پہلے بہت سے پنڈت، پجاری اور منتری وغیرہ آئے، مگر سب ناکام واپس جا چکے ہیں۔ کوئی بھی سروجنی کا آصف نہیں اتار سکا۔ میں خود ایک ہفتے سے بیمار ہوں، مگر میرا مرض ڈاکٹروں کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں نے غور سے شمشیر سنگھ کی طرف دیکھ کر کہا، آپ کے چہرے پر بیماری کی علامات واضح طور پر نظر آ رہی ہیں، اور یہ بیماری بھی خالی از علت نہیں ہے، بلکہ میں یہاں تک محسوس کروں کہ پوری عمارت ہی سفلی عمل کے زیر اثر ہے۔ اگر اس کا فوری توڑ نہیں کیا گیا تو زبردست نقصان کا احتمال ہے۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ بڑے بڑے پنڈت اور پجاری ناکام واپس چلے گئے، تو یہ اپنے اپنے طریقہ کار کی بات ہے۔ ان کا علم جدا ہے اور میرا طریقہ مختلف۔ میں اللہ کے کلام پر بھروسہ کرتا ہوں جو دافع بلیات و آفات ہے، اور بدی و شر کی تمام قوتیں اس سے دور بھاگتی ہیں۔ شمشیر سنگھ کے چہرے پر فکر و تردد کے آثار نمایاں ہو گئے۔ آپ کی بات من کو لگتی ہے، لیکن اب تک کسی اور نے اس امر کا انکشاف نہیں کیا کہ عمارت پر کالے جادو کا اثر ہے۔ کیا آپ یہ بات پورے وشواس سے کہہ رہے ہیں؟ غیب کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے، تاہم تجربے اور حالات و واقعات کی روشنی میں یہ بات یقینی معلوم ہوتی ہے۔ غالباً آپ کا کوئی دشمن ہے جس نے سفلی عمل کرایا ہے۔ یہ بات پورے یقین کے ساتھ میں نے اس لیے کہی تھی کہ دنیا میں دوست اور دشمن ہر شخص کے ہوتے ہیں، بالخصوص زمینداروں اور جاگیرداروں کی مخاصمتیں مشہور ہیں۔ سردار صاحب دیر تک میرے چہرے کو دیکھتے رہے، پھر فکر آمیز لہجے میں بولے، میں سروجنی کی طرف سے بہت پریشان ہوں۔ وہ میری اکلوتی بچی ہے، اس کی اذیت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ اگر آپ اس کا آصف اتارنے میں کامیاب ہو گئے نا، تو میں منہ مانگا انعام دوں گا آپ کو۔ معاف کیجیے گا سردار صاحب، انعام و کرام کا مجھے کوئی لالچ نہیں ہے۔ خدا کا دیا بہت کچھ ہے، میں تو اپنے مرشد کے حکم سے آیا ہوں۔ اگر آپ کی بیٹی ٹھیک ہو گئی تو سمجھوں گا مرشد کی خوشنودی حاصل ہو گئی۔ میں نے قدرے ناگواری سے کہا۔ وہ تحسین آمیز نظروں سے میری جانب دیکھنے لگے۔ وہ کچھ کہنا ہی چاہتے تھے کہ یک پوری عمارت ہولناک چیخوں سے گونج اٹھی، اور اس کے ساتھ ہی اٹھا پٹک کی آوازیں آنے لگی جیسے کمرے میں زلزلہ آ گیا ہو۔ سردار صاحب گھبرا کر کھڑے ہو گئے۔ اس پر دورہ پڑ گیا ہے، اس عالم میں وہ عجیب عجیب حرکتیں کرتی ہے، کمرے کا سامان توڑ پھوڑ ڈالتی ہے، جسم کے کپڑے نوچ کر پھینک دیتی ہے، اور پاگلوں کی طرح چیخنے چلانے لگتی ہے۔ آپ فکر مت کیجیے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ براہ کرم مجھے اس کمرے تک لے چلیے۔ آئیے، سردار نے کہا تو میں ان کے ساتھ کمرے سے باہر نکل آیا۔ ہمارے پیچھے ہرنام سنگھ تھا۔ جو ہم راہداری میں آگے بڑھ رہے تھے، ہولناک چیخوں کی آوازیں تیز تر ہوتی جا رہی تھیں۔ ملازمین حیران و پریشان کھڑے تھے۔ حویلی میں موجود ہر شخص پر گویا ایک سکتہ سا طاری تھا۔ ذرا دیر بعد ہم سروجنی کے کمرے کے قریب پہنچ گئے۔ دروازہ باہر سے لاک تھا، مگر ایک کھڑکی کھلی تھی جس سے اندر کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ 17-18 برس کی ایک حسین اور نوخیز لڑکی تھی۔ میں اسے دیکھ کر ڈر سا گیا۔ اس کی حالت ایسی تھی کہ گویا واقعی آصف کے زیر اثر ہو۔ آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں، بال بلاؤں کی طرح بکھرے ہوئے تھے، اور اس کے ہاتھ میں جو چیز آ رہی تھی وہ اسے اٹھا کر فرش پر پٹک رہی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ اگر اندر گیا تو یہ کچا ہی کھا جائے گی۔ اگرچہ میں بھوت پریت پہ یقین نہیں رکھتا تھا، مگر اس کی حالت ایسی تھی کہ میں سوچ میں پڑ گیا کہ کہیں سچ مجھ کا آصف نہ ہو، یا پھر وہ اتنی زبردست اداکاری کر رہی تھی کہ مجھ جیسا چالاک شخص بھی دھوکہ کھا گیا۔ بہرحال میں اپنی اس رائے پر قائم تھا کہ اس خوبصورت لڑکی نے کسی مقصد کے تحت آصف کا ڈھونگ رچایا ہے، اور اس میں 100% کامیاب رہی ہے۔ جو لوگ ناکام ہو کر واپس چلے گئے تھے وہ یقیناً اس سے خوفزدہ ہو گئے ہوں گے، اور انہیں بھاگتی بن پڑی ہوگی۔ مجھے دیکھ کر وہ ٹھٹک کر خاموش ہو گئی اور پھٹی پھٹی نظروں سے مجھے گھورنے لگی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، اور یہ عالم تھا جیسے ڈھیلے حلقوں سے باہر نکل آئیں گے۔ کھڑکی میں لوہے کی سلاخیں لگی تھیں، اس لیے سروجنی کے باہر آنے کا امکان نہیں تھا۔ میں اس کا جائزہ لینے کے لیے کھڑکی کے نزدیک چلا گیا۔ وہ بھی 90 تولے قدم اٹھاتی ہوئی کھڑکی کے نزدیک آ گئی۔ وہ چند لمحے مجھے گھورتی رہی، پھر یک اس نے میرے منہ پر تھوک دیا، اور اس کے ساتھ ہی ایک ہاتھ سلاخوں سے نکال کر میرا منہ نوچ لیا۔ اگر میں ایک قدم پیچھے نہ ہٹ جاتا تو شاید اس کی انگلیاں، جن میں لمبے ناخن نظر آ رہے تھے، میری آنکھوں میں گھس جاتی۔ تاہم فوری طور پر پیچھے ہٹنے کے باوجود میرے چہرے پر اس کے ناخنوں سے خراشیں پڑ گئیں۔ بہرحال میں نے صاف محسوس کر لیا کہ مجھے دیکھ کر وہ الجھن میں مبتلا ہو گئی ہے اور کچھ پریشان سی ہے، مگر اس کی کیفیت کچھ زیادہ دیر برقرار نہیں رہی۔ اس نے پھر چیخنا چلانا اور اچھلنا کودنا شروع کر دیا۔ توڑ پھوڑ کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ اس نے کچھ چیزیں کھڑکی کے راستے میری طرف بھی پھینکی، مگر میں بچتا رہا، اور وہ اپنی ناکامی پر سلاخیں توڑ کر باہر نکلنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ کب سے ہے یہ حالت؟ میں نے سردار سے پوچھا۔ تقریباً 1 مہینے سے۔ خوراک وغیرہ کا کیا سلسلہ ہے؟
کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے کچھ کھاتی پیتی بھی ہے یا اسے فراموش کر دیا ہے؟ کھائے بغیر کو زندہ کیسے رہ سکتا ہے؟ البتہ اس میں باقاعدگی نہیں ہے، کئی کئی وقت کچھ نہیں کھاتی اور جب کھانے پر آتی ہے تو ایک ہی وقت میں بہت سا کھا جاتی ہے۔ نیند کی کیا صورتحال ہے؟ اس کی بھی یہی کیفیت ہے، نیند میں کوئی باقاعدگی نہیں ہے، کبھی راتوں کو اٹھ کر چلانے لگتی ہے اور کبھی دن بھر پڑی سوئی رہتی ہے۔ آپ کو پہچانتی ہے؟ کبھی کبھی، ورنہ کبھی اجنبیوں کا سا رویہ اختیار کر لیتی ہے۔ خاصی تشویشناک صورتحال ہے، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ اس پر جو آصف ہے نا، وہ زبردست شکتی رکھتا ہے اور اسے قابو کرنا خاصا مشکل ہے۔ کوئی آپ اپنی ناکامی کا اعلان کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ آپ کو بتا رہا ہوں اسے بھگانے میں بڑی سخت محنت اور ریاضت کی ضرورت ہوگی، بلکہ جان جانے کا اندیشہ بھی ہے، مگر میں اس خبیث پر قابو پا کر رہوں گا۔ میں نے بڑے بڑے بھوت پریت کو بھسم کر دیا ہے۔ اس کے لیے کسی خاص انتظام کی ضرورت ہوگی کیا؟ نہیں، کسی قسم کے انتظام کی ضرورت نہیں ہے۔ آج دن بھر اور رات بھر مجھے عملیات پڑھنا ہوں گی، جن کے ذریعے میں اپنے موکلوں کو طلب کروں گا، جو یہ بتائیں گے کہ آصف کی نوعیت کیا ہے، کس طبقے سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ کہ اسے اتارنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جانا چاہیے۔ میں تجھے کھا جاؤں گا، تیری بوٹیاں نوچ لوں گا، تجھے جلا کر بھسم کر دوں گا، جا چلا جا یہاں سے۔ لڑکی سلاخوں کے پاس آ کر میری طرف دیکھ کر چیخنے لگی۔ میں نے اس کی بکواس پہ کوئی توجہ نہ دی اور شمشیر سنگھ کے ساتھ اسی کمرے میں واپس آ گیا۔ کیا اندازہ لگایا آپ نے؟ شمشیر سنگھ نے امید و بیم کے عالم میں پوچھا۔ آپ کی لڑکی ٹھیک ہو جائے گی، لیکن چند روز کی مہلت چاہتا ہوں۔ اس کے لیے کچھ ابتدائی تیاریاں کرنا ہوں گی اور ان کا تعلق میری اپنی ذات سے ہے۔ چند روز کیا، ہفتہ دو ہفتہ، آپ جب تک چاہیں یہاں رہیں۔ آپ کی رہائش، خوراک اور دیگر ضروریات کا معقول انتظام کر دیا جائے گا، بس میری بیٹی ٹھیک ہو جائے۔ آپ مطمئن رہیں، جب تک آپ کی بیٹی کا آصف نہیں اتار دوں گا یہاں سے نہیں جاؤں گا، خواہ مجھے اپنی جان پر ہی کیوں نہ کھیلنا پڑے۔ سردار صاحب احسان مندانہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگے، پھر ہرنام سنگھ سے بولے، انہیں کمرہ دے دو اور آرام کا ہر طرح کا خیال رکھو، جو چیز طلب کریں فوراً حاضر کرو۔ ایک بات کا خاص طور پر خیال رکھا جائے، کوئی شخص میری اجازت کے بغیر کمرے میں داخل نہ ہو، کیونکہ میرے عمل میں ذرا سی دخل اندازی سے تمام کام چوپٹ ہو سکتا ہے۔ اس سے نہ صرف مجھے تکلیف ہوگی بلکہ سروجنی دیوی کے ٹھیک ہونے میں بھی تاخیر ہو سکتی ہے۔ نہیں نہیں، آپ کے کمرے میں کوئی نہیں جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ ہرنام سنگھ سے بولے، دوسرے لوگوں کو بھی اس بات کی تاکید کر دو، بلکہ ان کے کمرے کی طرف سے کسی کو گزرنے کی اجازت ہی نہیں ہوگی۔ میرے خیال میں انہیں راہداری کے آخری سرے والا کمرہ دے دو تاکہ یہ سکون کے ساتھ اپنا کام کر سکے۔ ہرنام سنگھ مجھے جس کمرے میں لے کر پہنچا وہ ایک پرتکلف خوابگاہ تھی۔ میں نے بیگ ایک جانب رکھا، تمام کھڑکیاں دروازے بند کر دیے اور بیٹھ کر سوچنے لگا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ ٹائمز آف انڈیا کے نمائندے کی حیثیت سے نہ صحیح، بہرحال میں سردار شمشیر سنگھ تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، بلکہ موجودہ صورتحال زیادہ بہتر تھی۔ میں عمارت کے ایک ایک گوشے میں جا سکتا تھا اور رانی کو تلاش کر سکتا تھا۔ سردار شمشیر سنگھ کو میں نے خوب بے وقوف بنایا تھا، بلکہ اس میں میری چالاکی سے زیادہ شمشیر سنگھ کی غرض کو دخل تھا۔ آدمی خواہ کتنا ہی چالاک اور ذی فہم کیوں نہ ہو، بیچارہ غرض مند سا ہوتا ہے تو بے وقوف بننا ہی پڑتا ہے۔ ضرورت مند آدمی کے جسم سے گوشت بھی کاٹ لیا جائے تو اف نہیں کرے گا۔ بہرحال میں سردار کی حویلی میں باعزت طور پر پہنچ گیا تھا اور معزز مہمان کی حیثیت سے مقیم تھا، لیکن اب سب سے اہم مسئلہ سروجنی کا بھوت اتارنے کا تھا۔ ادھر میں نے شمشیر سنگھ کے ذہن میں یہ بات بھی بٹھا دی تھی کہ اس کے کسی دشمن نے جادو کر دیا ہے اور یہ کہ اس کی بیماری بھی اسی کے اثرات کا نتیجہ ہے۔ سروجنی کا جہاں تک تعلق تھا تو وہ مجھے بھوکی شیرنی معلوم ہوتی تھی۔ اس کی حالت سے ظاہر ہوتا تھا کہ بلا شبہ اس پر کوئی زبردست قسم کا بھوت سوار ہے، اور یہ کہ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ مجھے کچا چبا جائے گا۔ لیکن مجھے اب بھی اس بات کا یقین تھا کہ وہ مکمل فراڈ ہے، محض اداکاری کر رہی ہے، اور یہ کہ اس کی پشت پر کوئی موجود ہے جو اسے ہدایات دے رہا ہے۔ عمارت کافی وسیع تھی، اس کے کئی حصے تھے، انہی میں شمشیر سنگھ کا عیش قدا تھا، جہاں رانی اور اس جیسی دوسری مظلوم لڑکیاں موجود ہوں گی۔ لیکن شمشیر سنگھ نے آج کل تمام دلچسپیاں موقوف کر رکھی تھیں۔ وہ بھی بیمار تھا اور سروجنی کی وجہ سے کچھ زیادہ ہی پریشانی لاحق تھی۔ بہرکیف اس کے عشرت کدے اور رانی کی تلاش ابھی اتنی مقدم نہیں تھی۔ جب میں حویلی تک پہنچ گیا تھا تو رانی کو ڈھونڈ نکالنا بھی کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ فی الحال مجھے سروجنی کے معاملے سے نمٹنا تھا اور اسی کے ذریعے رانی کی تلاش اور رہائی کا پروگرام تھا۔ میں دن بھر اور رات بھر اپنے کمرے میں مقید رہا اور وقفے وقفے سے اس بات کا تاثر دیتا رہا کہ عملیات میں مصروف ہوں۔ اگلے روز میں نے سردار سے ملاقات کی، بلکہ وہ خود مجھ سے ملنے کے لیے بے چین تھا۔ کیا ہوا عامل صاحب، کچھ پتہ چلا سروجنی بیٹی پر کس چیز کا سایہ ہے؟ فی الحال میں آپ کے سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ البتہ میں نے بہت کچھ معلوم کر لیا ہے، لیکن آپ کو نہیں بتا سکتا، ورنہ گڑبڑ ہونے کا اندیشہ ہے۔
سردار کسی قدر پر اطمینان لہجے میں بولا، عامل صاحب، ایک تبدیلی میں نے نمایاں طور پر محسوس کی ہے۔ کس قسم کی تبدیلی؟ جب سے آپ آئے ہیں سروجنی نے ہنگامہ آرائی بند کر دی ہے، اس میں بہت کمی واقع ہو گئی ہے۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میں خود بھی جانتا تھا کہ سروجنی میری آمد سے پریشان ہے، اور یہ اس بات کی علامت تھی کہ وہ پوری طرح ہوش و حواس میں ہے، ہر بات کو سمجھتی اور محسوس کرتی ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ اس پر آصف وغیرہ کا کوئی اثر نہیں ہے۔ کل سے اب تک کے حالات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ سروجنی کا آصف اتارنے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ اب تک جو پنڈت اور منتری آتے رہے ہیں انہیں دیکھ کر سروجنی نے زیادہ ہنگامہ آرائی کی تھی، مگر جب سے آپ آئے ہیں وہ خاموش خاموش سی ہے۔ ان پنڈتوں اور سادھوؤں نے سروجنی دیوی کے بارے میں کسی قسم کا انکشاف نہیں کیا؟ نہیں، بلکہ ایک تو رات کی تاریکی میں خاموشی سے بھاگ گیا۔ جان سب کو پیاری ہوتی سردار صاحب، سروجنی پر جو آصف ہے وہ بہت طاقتور اور سرکش ہے، اس معاملے میں ذرا سی بھی غفلت موت سے ہمکنار کر سکتی ہے۔ سچ کہا آپ نے۔ بہرحال اب آپ کا پروگرام کیا ہے؟ کس سلسلے میں؟ میرا مطلب ہے سروجنی کے بارے میں اب کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں آپ؟ اگر آپ کو مجھ پر وشواس ہے اور اگر آپ کی آگیا ہو تو میں سروجنی دیوی کے کمرے میں جانا چاہتا ہوں۔ بڑے شوق سے۔ اس میں آگیا لینے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تنہا جانا چاہتا ہوں، میرے علاوہ کمرے میں اور کوئی موجود نہیں ہوگا۔ ہاں ہاں کوئی بات نہیں، مگر… جی فرمائیے۔ آصف اتارنے کی غرض سے جو بھی اس کمرے میں گیا گھائل ہو کر ہی نکلا، نہ جانے اس میں کہاں سے اتنی شکتی آ گئی ہے کہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتی۔ اس معاملے میں آپ بالکل بھی چنتا نہ کریں، میں آصف وغیرہ سے نمٹنا بخوبی جانتا ہوں۔ رہی طاقت کی بات تو وہ طاقت سروجنی کی نہیں ہے، اس پر آصف کی شکتی ہے جو سروجنی کے شریر میں حلول کر گیا ہے۔ آپ کو اس بات کا علم ہو چکا ہے؟ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں، مجھے بہت سی باتوں کا علم ہو چکا ہے، لیکن فی الحال ان کا انکشاف مناسب نہیں سمجھتا۔ میں مجبور بھی نہیں کروں گا۔ خیر، آپ سروجنی کے کمرے میں ابھی جانا چاہتے ہیں؟ جی ہاں، اسی وقت۔ چلیے۔ میں سردار کی معیت میں سروجنی کے کمرے کے دروازے پر پہنچ گیا۔ اس نے ہضمی قفل میں چابی ڈال کر دروازہ کھولا اور مجھے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ برائے کرم آپ تمام لوگ یہاں سے چلے جائیے، راہداری میں کسی کو موجود نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کہا تو سردار نے میری ہدایت پر عمل کیا اور ملازمین سمیت وہاں سے سب لوگ چلے گئے۔ میدان صاف ہو گیا تو میں آہستگی سے اندر داخل ہوا اور چٹخنی لگا کر نہ صرف دروازہ بند کر دیا بلکہ راہداری کی جانب کھلنے والی کھڑکی بھی بند کر دی اور بٹن دبا کر بلب روشن کر دیا۔ سروجنی فرش پر آلتی پالتی مارے بیٹھی تھی اور خاموشی سے میری طرف دیکھ رہی تھی، مگر اس کی سرخ انگارہ آنکھوں میں قہر و غضب کی بجلیاں کوند رہی تھیں۔ یوں لگتا تھا گویا وہ مجھ پر ابھی چڑھ دوڑے گی اور پھاڑ کھائے گی۔ دفتن وہ ایک ہولناک چیخ مار کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے اپنی لال لال آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور مردانہ آواز میں گرجتی ہوئی کولوں پر ہاتھ رکھ کر بولی، مورکھ، تو مجھ سے مقابلہ کرنے آیا ہے؟ جان کی خیر چاہتا ہے نا تو چلا جائے یہاں سے، ورنہ میں جلا کر بھسم کر دوں گا تجھے۔ تو میری شکتی کو نہیں پہنچ سکتا۔ میرا نام کلو ابیر ہے، میں کالی ماتا کا پجاری ہوں، تیرا کھانا خراب کر دوں گا۔ میں ہنس کر بولا، تو مجھ سے واقف نہیں ہے، میں کلو ابیر اور کالی ماتا دونوں کا باپ ہوں، تیری کھال اتار کر اس میں بھس بھر دوں گا اور جالندھر کے سب سے بڑے چوراہے پر کھڑا کر دوں گا۔ تیری یہ جرت؟ ٹھہر جا، میں ابھی مزہ چکھاتا ہوں تجھے۔ یہ کہہ کر وہ طوفان کی طرح میری طرف بڑھی اور اپنے لمبے لمبے ناخنوں سے میرا چہرہ نوچ لیا۔ میں اس حملے کے لیے قطعاً تیار نہیں تھا۔ اس نے اپنے تیز ناخنوں سے میرا چہرہ کھسوٹ لیا۔ اگر میں ایک دم پیچھے نہ ہٹ جاتا تو وہ مجھے مزید زخمی کر دیتی۔ میں بھی پوری طرح سنبھل بھی نہ پایا تھا کہ وہ ایک مرتبہ پھر مجھ پر چڑھ دوڑی اور میری چھاتی کا گوشت اپنے دانتوں میں بھر لیا۔ میں تکلیف کے سبب بلبلا اٹھا۔ اگر میں اس کے بال پکڑ کر پوری قوت سے جھٹکا نہ دیتا تو وہ اپنے دانتوں سے پوری بوٹی کاٹ کر لے جاتی۔ میں نے اس کے بال پکڑ کر پیچھے دھکیلا تو وہ دیوار سے ٹکرا کے فرش پر گر پڑی۔ اب اس کے غیظ و غضب کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ بلا کی طرح چیختی ہوئی پھر میری طرف دوڑی، مگر اب میں ہوشیار ہو چکا تھا۔ آگے بڑھ کر میں نے پھر اس کے بال پکڑ لیے اور تڑا تڑ کئی تھپڑ اس کے چہرے پہ رسید کر دیے۔ اس کے رخسار سرخ ہو گئے۔ وہ گھبرا کر چند قدم پیچھے ہٹی اور حیرت زدہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں نمی بھی محسوس کی اور چہرے پر بے بسی کے آثار بھی دکھائی دیے۔ بہرحال وہ جلد سنبھل گئی اور غضبناک لہجے میں یہ کہتی ہوئی میری طرف بڑھی، میں تجھے کھا جاؤں گا، چبا جاؤں گا، تو بچ کر نہیں جا سکتا۔ میں نے فوراً ہنٹر نکالا اور لہرا کر بولا، خبردار، اگر ایک قدم بھی آگے بڑھائے نا تو چمڑی ادھیڑ کے رکھ دوں گا۔ میرے ہاتھ میں ہنٹر دیکھ کر وہ سہم گئی۔ کون ہو تم؟ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، کالی مائی کا باپ۔ ٹھیک ٹھیک جواب دو۔ اب وہ نارمل نظر آ رہی تھی، بشرطے کہ تم بھی سچ بولنے کا وعدہ کرو۔
کیا چاہتے ہو تم؟ میں آہستہ آہستہ ہنٹر لہراتا اس کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹتی چلی گئی اور دیوار سے جا لگی۔ یہ بات تمہیں معلوم ہوگی کہ مار کے آگے بھوت بھی بھاگتا ہے۔ میں نے ہنٹر لہرایا، مگر میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ تمہیں اذیت پہنچاؤں، لیکن شرط یہ ہے کہ سب کچھ صاف صاف بیان کر دو۔ مجھے تمام حقیقت کا پتہ چل گیا ہے۔ کیسی حقیقت؟ وہ چونک گئی۔ جو میں جانتا ہوں تمہارے بارے میں۔ کیا جانتے ہو تم؟ میں سب سمجھتا ہوں۔ اب اس ڈرامے کو ختم ہو جانا چاہیے۔ کون سا ڈرامہ؟ کیا بک رہے ہو؟ وہ پھر تیز ہو گئی۔ یہ ناٹک اب زیادہ دیر تک نہیں رچایا جا سکتا، اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ میں تمہارے بارے میں کیا جانتا ہوں، تو میں بہت کچھ جانتا ہوں، لیکن بہتر یہ کہ تم اپنی زبان سے حقیقت بیان کرو اور مجھے اپنا ہمدرد سمجھو۔ میں تمہاری ہر قسم کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تم میری کیا مدد کر سکتے ہو؟ جو مسئلہ تمہیں درپیش ہے اس میں معاون ثابت ہو سکتا ہوں۔ میں نے جواب دیا۔ وہ کچھ دیر شش و پنج کے عالم میں کھڑی مجھے گھورتی رہی، پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئے الماری کی طرف گئی اور نوٹوں کی ایک بڑی گڈی نکال کر لے آئی۔ تمہیں ڈیڈی نے کتنا معاوضہ دیا ہے؟ کس بات کا؟ میرا آصف منگانے کا۔ معاوضے کے سلسلے میں ابھی کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔ یہ 20,000 روپے لو اور یہاں سے چلے جاؤ، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ اس نے گڈی میری طرف بڑھائی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں سردار صاحب سے وعدہ کر چکا ہوں۔ کس بات کا وعدہ؟ تمہیں آصف سے نجات دلانے کا وعدہ۔ تم اس چکر میں مت پڑو، کہہ دینا کہ آصف تمہارے بس کا نہیں ہے، بہت شکتی شالی ہے۔ وہ التجائیہ لہجے میں بولی۔ میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، دیکھو سروجنی، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ تم نے جو طریقہ اختیار کیا ہے نا، وہ درست نہیں ہے۔ مجھے اپنا دوست سمجھو، جو کچھ تمہارے من میں ہے بلا کم و کاست کہہ ڈالو۔ میں تمہارے راز کو اپنے سینے میں محفوظ رکھوں گا اور سردار صاحب سے سلسلے میں کوئی بات نہیں کروں گا۔ وہ کچھ دیر غور سے میری طرف دیکھتی رہی۔ میں تم پر کیا اعتماد کر سکتی ہوں؟ میں تمہیں مایوس نہیں کروں گا۔ جو بات زبان سے کہہ دی اسے اٹل سمجھو۔ تم مسلمان ہو؟ ہاں۔ پھر میں تم پر بھروسہ کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتی۔ یہ بات تم کس بنیاد پر کہہ رہی ہو؟ تمہارے مسلمان ہونے کی بنیاد پر۔ دراصل میرے کالج میں ایک پروفیسر ہیں جو مسلمان ہیں۔ وہ بڑے اعلیٰ اوصاف کے مالک ہیں، انہیں کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا گیا، اور میں سمجھتی ہوں کہ تمہارے اندر بھی یہ خصوصیات موجود ہوں گی۔ اس سکھ لڑکی کی بات نے میرے وجود کو ہلا کے رکھ دیا۔ میں سوچنے لگا اس کے دل میں اسلام کے ماننے والوں کی کتنی عظمت ہے کہ اس نے ایک شخص کے کردار کو پوری قوم کا آئینہ سمجھ لیا ہے۔ مجھے اپنے آپ سے شرم محسوس ہونے لگی۔ اس نے ایک مسلمان کے جو اوصاف بیان کیے تھے میں ان سے مبرہ تھا۔ میں نے زندگی میں کوئی اچھا کام نہیں کیا تھا۔ لوٹ مار، قتل، ڈکیتی میرا مسلک رہا تھا۔ تم نے بالکل صحیح اندازہ لگایا ہے۔ اچھا مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا، مکر و فریب، خود غرضی، موقع پرستی سے دور رہتا ہے، محنت کرنے والوں کو صحیح اور مناسب معاوضہ دیتا ہے، اور جن لوگوں کے ذریعے خود کسی مقام پر پہنچتا ہے ان کی عظمت کو چھپاتا نہیں بلکہ سراہتا ہے، ان کی اہلیت کا اعتراف کرتا ہے۔ گڈ۔ وہ تعریفی انداز میں بولی۔ سکھ فرقے میں بھی ایسے مثالی لوگ موجود ہیں اور برے لوگ بھی ہیں۔ تمہارے یہاں بھی اچھوں کے ساتھ برے افراد بھی ہوں گے، مگر تم برے نظر نہیں آتے۔ تم نے جو توقعات مجھ سے وابستہ کی ہیں میں ان پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ تم مجھ پر کلی اعتماد کر سکتی ہو۔ تمہاری زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ میرے سینے میں دفن ہو کر رہ جائے گا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ سکندر۔ مسٹر سکندر، تم نے اس بات کا بالکل صحیح اندازہ لگایا ہے کہ میں نے آصف وغیرہ کا محض ڈھونگ رچا رکھا ہے۔ مجھے کالج کی ایک سہیلی نے مشورہ دیا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ میں اپنے کلاس فیلو ارجن سنگھ سے پریم کرتی ہوں، وہ بھی مجھ پر جان فدا کرتا ہے۔ ہم دونوں پریم کی راہوں پر اتنا آگے بڑھ گئے ہیں کہ واپسی ناممکن ہو کر رہ گئی ہے۔ میں ارجن سنگھ کے بغیر جیون گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اگر تم نے کسی سے محبت کی ہے تو تمہیں بھی عشق کی کیفیات کا ضرور اندازہ ہوگا کہ اس میں کتنی تڑپ اور اضطراب ہوتا ہے۔ مجھے نرگس یاد آ گئی، پھر چاندنی کا حسین چہرہ نظروں کے سامنے تھا۔ بہرحال اس وقت معاملہ سروجنی کا تھا۔ میں بولا، اگر یہ بات ہے تو تم سردار شمشیر سنگھ، میرا مطلب اپنے ڈیڈی سے ضمن میں بات کیوں نہیں کرتی؟ وہ تمہارے جذبات کا احترام کرتے ہوئے ضرور شادی کی اجازت دے دیں گے۔ مسٹر سکندر، یہی تو سب سے بڑی سمسیا ہے۔ ارجن سنگھ اور پتا جی کے خاندان میں عرصے دراز سے دشمنی چلی آ رہی ہے۔ دونوں اطراف کے لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں۔ ان حالات میں رشتہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ تم نے سردار صاحب سے سلسلے میں بات کی تھی؟ ذاتی طور پر نہیں، ایک سہیلی کے ذریعے یہ بات ڈیڈی تک پہنچائی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ ڈیڈی آگ بگولا ہو گئے۔ بولے اس کی یہ ضرورت کہ دشمن کے بیٹے کو اپنا داماد بناؤں۔
سورج کی سمت تبدیل ہو سکتی ہے مگر یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اگر سردار صاحب ارجن سنگھ سے تمہاری شادی کرنے پر تیار ہو جائیں تو؟ تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو؟ کیوں ایسا کیسے کرو گے تم؟ ڈیڈی ان لوگوں کا نام تک سننا گوارا نہیں کرتے۔ ان کے ارادے میں تبدیلی لانا پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹانے کے مترادف ہے۔ یہ تم مجھ پر چھوڑ دو کہ میں پہاڑ کو کس طرح اپنی جگہ سے ہٹاتا ہوں، میرے لیے مشکل کام نہیں ہے۔ اگر ایسا ہو جائے نا تو میں تمہارا احسان جیون بھر نہیں بھولوں گی۔ 20,000 یہ لے لو، اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ دوں گی۔ میں کسی لالچ کے تحت یہ کام نہیں کرا، مجھے روپے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ تمہیں میرا کام کرنا ہوگا۔ بتاؤ، اگر میرے بس میں ہوا تو ضرور کروں گی۔ ابھی نہیں، اگر میں خود ناکام ہو گیا تب تمہاری مدد لوں گا، تاہم وہ کام تمہارے لیے زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اس کی نوعیت کے بارے میں کچھ بتاؤ تو صحیح۔ بتا دوں گا، ہر کام اپنے وقت پر اچھا معلوم ہوتا ہے۔ بہرحال میری چند ہدایات پر عمل کرنا جو تمہارے اپنے معاملے سے تعلق رکھتی ہیں۔ ہاں، میں ضرور تمہاری ہدایات پر عمل کروں گی، اس میں میرا ہی فائدہ ہے۔ حقیقت ہے کہ جس طرح تم پر کسی بھوت پریت کا سایہ نہیں ہے نا، اسی طرح میں بھی عامل یا جادوگر وغیرہ نہیں ہوں۔ اگرچہ یہ راز میں قبل از وقت ظاہر کر رہا ہوں اور فی الحال مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن تمہارا مکمل اعتماد حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ میں یہاں ایک لڑکی کی تلاش میں آیا ہوں جو تمہارے پتا جی کی تحویل میں ہے۔ اس سلسلے میں دیگر تفصیلات میں بعد میں بتاؤں گا۔ فی الحال تم اپنی کیفیات میں ذرا سی تبدیلی پیدا کر لو اور وہ اس طرح کے بعض اوقات بالکل نارمل ہو جاؤ جیسے آصف اتر گیا ہے، اور کبھی کبھی تم پر شدید دورے پڑنے لگے۔ غالباً تم میرا مطلب سمجھ گئی ہوگی۔ ہاں، سمجھ گئی ہوں۔ گڈ، اب آگے سنو۔ اس وقت ہم ایک ڈرامہ رچائیں گے۔ میرا چہرہ تم نے پہلے زخمی کر دیا ہے، اپنا لباس بھی میں 1-2 جگہ سے پھاڑ لیتا ہوں، تم بھی ایسا ہی کرو تاکہ دیکھنے والوں کو یہ معلوم ہو کہ ہمارے درمیان سخت مقابلہ ہوا ہے۔ تمہارا مطلب ہے کہ میں بھی اپنا چہرہ زخمی کر لوں؟ وہ گھبرا کر بولی، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ہنس دیا، بس اپنے بال بکھیر لو اور کہیں کہیں سے کپڑے پھاڑ لو۔ سروجنی نے میری ہدایت پر عمل کیا۔ میں نے بھی اپنے بال بکھیر لیے اور 1-2 جگہ سے لباس تار تار کر دیا۔ اس کے علاوہ جیب سے ماچس نکال کر کہیں کہیں سے اپنے بال بھی جلا ڈالے۔ کمرے کا سامان پہلے ہی تلپٹ تھا، تاہم دیگر سامان ادھر ادھر بکھیر کر مزید ابتری پیدا کر دی۔ جب یہ تیاریاں مکمل ہو گئی تو میں نے سروجنی سے کہا، اب ہم پوری قوت سے چیخنا چلانا شروع کر دیں گے اور کھا جاؤں گا، بھسم کر دوں گا، جلا ڈالوں گا قسم کی آوازیں نکالیں گے۔ اس کے ساتھ ہی کمرے کا سامان اٹھا پٹک کرنا شروع کر دیں گے۔ تم بہت ہوشیار ہو، میں تمہارا مطلب سمجھ گئی ہوں۔ کیا سمجھ گئی ہو؟ مقابلہ، اور کیا؟ بس تو پھر شروع ہو جاؤ۔ تم تو ویسی بڑی کامیاب اداکارہ ہو، اس لیے مزید ہدایات دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بات سمجھ لو کہ چیخنے چلانے کے دوران جب میں اشارہ کر دوں تو تم بے سدھ ہو کر فرش پر لمبی لمبی لیٹ جانا، جس سے یہ ظاہر ہو کہ میں نے تم پر فتح پا لی ہے اور تمہارا بھوت بھاگ گیا ہے۔ اس کے بعد تمہارے پتا جی اور دیگر لوگوں کی موجودگی میں تمہیں ہوش میں لانے کی کوشش کروں گا اور تم فرش سے اٹھ کر کھڑی ہو جاؤ گی۔ اس سمے تمہاری حالت بالکل ٹھیک ہوگی، تم اپنے باپ کو پہچان لوگی اور ڈیڈی کہہ کر ان سے لپٹ جاؤ گی، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ 4-4 6-6 گھنٹے کے وقفے سے تم پر شدید دورے پڑتے رہیں گے۔ میرا مطلب ہے کہ آصف تم پر دوبارہ سوار ہو جائے گا اور اسے اتارنے کی میں کوشش کروں گا، جس کے نتیجے میں تم دوبارہ ٹھیک ہو جاؤ گی۔ یہ عمل کئی دن تک دہرایا جاتا رہے گا۔ اوکے، اس نے مسکرا کر کہا۔ میں نے اسے اشارہ کر دیا۔ دوسرے لمحے عمارت میں فلک شکاف چیخوں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ ہم دونوں پوری قوت سے چیخ چیخ کر مبہم اور بے معنی الفاظ ادا کر رہے تھے، دھم دھم کی آوازیں پیدا کرتے ہوئے اچھل کود کر رہے تھے اور کمرے کا سامان فرش پر پٹک رہے تھے۔ غرض کمرے میں ایک عجیب ہنگامہ برپا ہو گیا تھا۔ مجھے اس بات کا بھی احساس ہو گیا تھا کہ کچھ لوگ کمرے کے دروازے پر پہنچ گئے ہیں اور یقیناً یہی محسوس کر رہے ہوں گے کہ 2 زبردست قوتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں۔ جب خوب ہنگامہ برپا ہو چکا تو میں نے سروجنی کو اشارہ کیا۔ وہ ہائے میں مرا، ہائے جلا کہتی ہوئی فرش پر بے سدھ ہو کر لیٹ گئی۔ میں نے دروازہ کھولا اور چہرے پر گھبراہٹ طاری کیے ہوئے لڑکھڑاتا ہوا کمرے سے باہر نکل آیا۔ دروازے پر شمشیر سنگھ، اس کا سیکرٹری ہرنام سنگھ اور ملازمین وغیرہ موجود تھے۔ وہ سب پھٹی پھٹی نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے اور میرا یہ عالم تھا کہ بال بکھرے تھے، سانس دھوکنے کی مانند چل رہی تھی اور چہرے پر گہری خراشیں تھی۔ کیا ہوا؟ خیریت تو ہے نا؟ سروجنی کا کیا حال ہے؟ سردار صاحب نے گھبرائی آواز میں کہا۔ میں نے پھولی ہوئی سانسوں کے دوران کہا، ٹھیک ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، پانی پانی۔ سردار صاحب کے اشارے پر فوراً ایک ملازم پانی لے آیا۔ میں ایک ہی سانس میں پورا گلاس چڑھا گیا۔ بہت سخت مقابلہ تھا۔ سروجنی دیوی پر کالی مائی کا چیلا کلو ابیر ہے جو بہت شریر اور سرکش ہے۔ میری تو جان پری بن گئی تھی۔ اگر میں اپنے علم میں کامل نہ ہوتا نا تو اس سمے زندہ نظر نہیں آتا۔
میری بات سن کر سب لوگوں کے چہروں پر دہشت کے آثار نمایاں ہو گئے۔ سردار صاحب کو اپنی بیٹی کی فکر تھی۔ سروجنی کا کیا حال ہے عامل صاحب؟ میں نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں کمرے میں آنے کے لیے کہا۔ سردار اور ہرنام سنگھ دونوں اندر آ گئے۔ سروجنی میری ہدایت کے مطابق فرش پر بے سود پڑی تھی۔ وہ دونوں حیرت کے ساتھ اسے دیکھنے لگے۔ میں سروجنی کی طرف بڑھا اور مبہم الفاظ بڑبڑاتے ہوئے جھک کر اس پر پھونک دیا۔ اسی لمحے سروجنی نے آنکھیں کھول دی۔ میں کہاں ہوں؟ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے چاروں طرف دیکھتی ہوئی بولی۔ پھر جو ہی اس کی نظر سردار صاحب پر پڑی، وہ ڈیڈی کہہ کر ان کی طرف دوڑی اور سینے سے لگ گئی۔ شمشیر سنگھ شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا اور گلو گیر لہجے میں بولا، شکر ہے بیٹی، واحگو کی کرپا سے تو ٹھیک ہو گئی۔ میں تیرے کارن بہت پریشان تھا۔ عامل صاحب، میں کس زبان سے آپ کا شکریہ ادا کروں؟ آپ نے میری بچی کو دوسرا جیون دیا ہے، ورنہ میں تو بالکل مایوس ہو گیا تھا۔ میں کس قابل ہوں سردار صاحب؟ یہ سب رب العزت کی کرم نوازی ہے، جسے پوری دنیا کے مذاہب کے لوگ مختلف ناموں سے مانتے ہیں۔ بے شک، بے شک۔ سردار صاحب گردن ہلانے لگے۔ ادھر سروجنی ان کے سینے سے لگی ہوئی سسکیاں بھر بھر کر رو رہی تھی اور سردار صاحب اسے تسلی دیتے ہوئے محبت سے اس کی پشت تھپتھپا رہے تھے۔ اس کے بعد ہم سب لوگ ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ سردار صاحب نے ایک ملازمہ کو طلب کیا اور حکم دیا کہ سروجنی کو غسل کرائے اور لباس وغیرہ پہنائے۔ پھر وہ مجھ سے بولے، عامل صاحب، میں ایک بار پھر آپ کو دھنیہ واد کہتا ہوں۔ ہاں یہ تو بتائیے، آپ کو خطرہ تو نہیں ہے نا؟ آصف ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اتر گیا ہے نا؟ اس سلسلے میں یقین سے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ کالی مائی کا وہ بہت سرکش بہر ہے، میں نے بڑی مشکل سے اس پر قابو پایا ہے، بلکہ جان پر کھل گیا ہوں۔ میرا لباس دیکھیے، اس نے مجھے جلا کر بھسم کر دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ چہرے پر زخموں کے نشانات بھی نظر آ رہے ہوں گے آپ کو۔ اگرچہ میں اسے بھگانے میں کامیاب تو ہو گیا ہوں، پر وہ دوبارہ بھی آ سکتا ہے اور اس کی جگہ کوئی دوسرا بیر بھی لے سکتا ہے۔ دوسرا بیر؟ کیا مطلب؟ میں کالے علم کے متعلق کئی کتابیں پڑھ چکا تھا، چنانچہ اپنی معلومات کی روشنی میں کہا، یہ سب بدی کی قوتیں ہیں۔ پہلی شیطانی قوت کا نام بھوت ہے، دوسری کا پریت، تیسری کا بیر، چوتھی کا شنکر، پانچویں کا کلوا، چھٹی کا ہنومان، ساتویں کا آگیا بیتال اور سب سے بڑی شیطانی قوت کا نام کالی مائی ہے۔ یہ تمام بیر اسی کتابیں ہیں۔ سردار کے چہرے پر خوف کے آثار تھے۔ وہ گھبرا کر بولا، آخر شیطانی قوتیں میری بچی کے پیچھے کیوں پڑ گئی ہیں؟ فی الحال میں سلسلے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ بات معلوم کرنے اور بدی کی قوتوں کا سدباب کرنے کے لیے طویل عمل کی ضرورت ہے۔ وہ جلدی سے بولا، میں آپ کی صلاحیتوں کا معترف ہو گیا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ کچھ عرصہ میرے یہاں قیام کیجیے اور مجھے اور میری بچی کو ہمیشہ کے لیے ان آفتوں سے نجات دلا دیجیے۔ میں آپ کا یہ احسان جیون بھر نہیں بھولوں گا اور اتنا معاوضہ دوں گا کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ 1,00,000، 2,00,000، 5,00,000، غرض آپ جتنا مانگیں گے میں اتنا دوں گا۔ میں نے کسی قدر ناگواری سے کہا، مجھے یہاں رہنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن مجھے آپ کی باتوں سے دکھ پہنچا ہے کہ روپیہ پیسہ ہی سنسار میں سب کچھ نہیں ہے۔ انسانیت کی خدمت اور دکھی لوگوں کے کام آنا میرے نزدیک ان زندگی کی معراج ہے۔ میں کسی معاوضے کے لالچ میں آپ کا کام نہیں کر رہا ہوں۔ وہ میری گفتگو سے بہت متاثر نظر آنے لگے۔ میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ اتنے اعلیٰ ظرف انسان ہیں۔ اب تک جو پنڈت پجاری سلسلے میں یہاں آئے ہیں نا، وہ تو ہزاروں روپے لے کر چلے گئے اور کام کوئی بھی نہ کر سکے۔ سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے سردار صاحب۔ بہرحال مجھے آپ سے ہمدردی ہے، بالخصوص آپ کی معصوم بیٹی سروجنی دیوی سے۔ میں اس عمارت سے شیطانی قوتوں کا اثر دور کرنے کا تہیہ کر چکا ہوں، اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا، آپ بھی ان خبیث طاقتوں کے زیر اثر معلوم ہوتے ہیں۔ آپ کی بیماری کا اس کے علاوہ اور کوئی سبب نہیں ہے۔ سردار پر میری بات کا خاطر خواہ اثر ہوا۔ وہ پہلے سے زیادہ نحیف نظر آنے لگے۔ کمزور لہجے میں بولے، میں خود بہت دنوں سے یہ بات محسوس کر رہا ہوں۔ ایک سادھو بھی اس بات کی نشاندہی کر گیا ہے۔ میں نے جیب سے ایک تعویذ نکالا۔ آپ پریشان نہ ہوں اور اس تعویذ کو اپنے گلے میں پہن لیں۔ جادو اور آصف وغیرہ کا آپ پر کوئی اثر نہیں ہوگا، اور ہے تو زائل ہو جائے گا۔ سردار نے عقیدت کے ساتھ تعویذ لے لیا۔ عامل صاحب، سروجنی کو بھی ایسے ہی کو تعویذ دے دیجیے۔ اس کا معاملہ دوسرا ہے۔ اس کے لیے خصوصی تعویذ بنانا پڑے گا، جس کے لیے کئی روز عمل پڑنا ہوگا اور اس سے پہلے آصف کا اثر زائل کرنا ہوگا۔ شمشیر سنگھ سے نمٹ کر میں اپنے کمرے میں پہنچا تو بہت خوش تھا۔ ہر شخص اپنی کامیابی پر خوش ہوتا ہے، جبکہ مجھے توقع سے بڑھ کر کامیابی نصیب ہوئی تھی۔ شمشیر سنگھ کو میں نے مٹھی میں لے لیا تھا اور وہ میرا گرویدہ ہو گیا تھا۔ میرا یہ اندازہ بھی درست نکلا تھا کہ سروجنی نے محض آصف کا ناٹک رچایا تھا۔ اب وہ میری رازدار بن گئی تھی اور میں